अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। रमज़ान मुबारक नेकियों में बहार लेकर आता है, मगर सवाल ये है कि ज़कात और फ़ितरात की अदायगी रमज़ान के रुखसत होने के बाद जो हम नेकियां अभी कर रहे हैं, क्या नेकियों को कायम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं। ज़कात और फ़ितरा एक अहम फ़रीज़ा है जो हमने अंजाम देना है। ये सेगमेंट है आलिम के बोल, जिसमें उलमा कराम से हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुदीर हैं महद अल कुरान अल करीम गुलिस्तान जौहर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया गौसिया कादरिया कलात बलूचिस्तान से जनाब मोहम्मद आबिद रिज़वी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुदर्रिस दारुल उलूम कमरुल इस्लाम पंजाब कॉलोनी कराची, और कराची यूनिवर्सिटी से भी आपका ताल्लुक़ है जिसमें आप पढ़ाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। आप इसी सवाल का आगाज़ कर लेते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो हम ये नेकियां करते हैं, इसको हम किस तरह से बाद में कायम रख सकते हैं या रमज़ान के बाद हम भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सियाम माह गुफ़रान के गुज़रने के बाद नेकियों पर मुदावमत करना, मुवाज़बत करना, हमेशगी करना, कायम रहना, ये माह सियाम की तमाम तर इबादत की कबूलियत की अलामत है। और माह सियाम माह गुफ़रान का ये पैगाम होता है कि इंसान अपने आप को अमाल सालिहा करने के लिए अपने नफ्स को इस बात का आदी बनाए कि आपने काम हमेशा करना है। बल्कि ये भी पैगाम जाता है कि हम मुसलमान जो हैं फ़कत रमज़ानी नहीं हैं बल्कि रब्बानी हैं। वाह, ठीक है, हम फसल के साथ नहीं हैं, मौसम के साथ नहीं हैं, बल्कि हम वो मुसलमान हैं कि हर वक्त अल्लाह की बारगाह में सर झुकाते हैं, इबादत करते हैं, क्योंकि हुक्म ही यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जिन्हों को बनाया इसलिए है ताकि वो इबादत करें। अब कुरान करीम के अंदर सूरत है हामीम सजदा 24वें पारे में है, इसकी सूरत नंबर 41 आयत नंबर 30, 31, 32 है, और इसी तरह सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 13 और 14 है। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर अल्लाह की ताबेदारी में कायम रहे, साबित कदम रहे। फरमाया कि उनकी शान ये है कि उनको ना तो कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। फिर उनकी शान ये है कि जब उनका वक्त अखीर आता है तो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते आकर उसको पैगाम देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि ना खौफ करो ना गम करो, बल्कि जन्नत में जाने की बशारत सुना दी जाती है। और इसी तरह एक रिवायत है जो कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, बुखारी जल्द 5 है, सफ़ा नंबर है 2373, हदीस नंबर है 6099, और इसी तरह मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, जल्द 4 है, सफ़ा नंबर है 2171, और हदीस नंबर है 2812, और इसी तरह मुस्लिम की हदीस नंबर 218 है। वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सद्दिदू व क़ारिबू वअलमू अल्लन युदखिला अहदकुम अमलहुल जन्नह व अन्न अहब्बल अमालि इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हदीस के आखिरी जुमले हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को आपका वो अमल बहुत पसंद है जिस अमल के में हमेशगी हो, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, अगरचे वो छोटा ही क्यों ना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना सैयद कंबर अली नकवी साहब, चूँकि हमारा मौजू ज़कात और फ़ितरा है तो हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं कि ज़कात और फ़ितरा लोगों के सामने देना ज़्यादा बेहतर है या छुपा कर देना ज़्यादा बेहतर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आपने जो सवाल फरमाया ज़कात व फ़ितरे के हवाले से, या नौइयत देखी जाएगी। अगर हमारा दिखा के देने से किसी की हितक इज़्ज़त होती है तो छुपा के देना है, और अगर हम दूसरों को तशवीक दिलाना चाहते हैं कि देखो मैं भी दे रहा हूँ तुम भी दो, तो उस वक्त हमें दिखा के देना है। एक मुख्तसर सा जवाब मैंने आपके हवाले किया। लेकिन अगर हम माह रमज़ान की जानिब देखें, जैसे हमारे बिरादर अज़ीज़ मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, हमें देखना होगा कि ये आम महीना नहीं है, माह रमज़ान है, रमज़ान का महीना है। और रमज़ान वो महीना है जो सआदतों का महीना है, जो शराफ़तों का महीना है, जो बशारतों का महीना है, जो इताअतों का महीना है, जो हिदायतों का महीना है, जो अदालतों का महीना है, जो तिलावतों का महीना है, जो क़िराअतों का महीना है, जो तहारतों का नफासतों का महीना है। ये महीना अल्लाह की इबादत का महीना है और बंदों से मोहब्बत का महीना है। पूरे साल जो हमने अंजाम देना है इस महीने में सीखना है कि हमें करना क्या है।
اس مہینے میں سب سے پہلے رمضان نے جو کچھ سکھا دیا اسی کو سال بھر جاری رکھیں. 2 جملے میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ماہ رمضان نے سکھایا کہ شکم پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. جو شخص فجر سے مغرب تک حلال چیز کے لیے بھی اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتا وہ باقی 11 مہینے حرام سے بھی رک سکتا ہے. یہ مہینہ سکھا رہا ہے کہ وقت کی پابندی کیسے کرنی ہے. اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو تمام کرو. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں جتنی مرتبہ ہم گھڑی دیکھتے ہیں باقی مہینوں میں نہیں دیکھتے. بار بار لمحہ ہر لمحہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وقت کی پابندی، کیونکہ جو قومیں وقت کی پابندی کرتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، دنیا بھی ان کی قدر کرتی ہے. رمضان سکھاتا ہے کہ حسن خلق کیسے اپنانا ہے، کیا بات، محبت سے پیش آنا ہے. آخری جملہ، اگر ہم میں سے ہر ایک حسن خلق سے پیش آئے تو معاشرہ حسن کا مرکہ بن جائے گا، حسن کی جلوہ گری نظر آئے گی. ہر ایک دوسرے کا احترام، اعزہ اقربا محلے پڑوسیوں کا احترام کرے گا. اور زکوٰۃ و فطرہ دینے کے لیے بھی حکم فرمایا گیا کہ امداد کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے آغاز کرو. ہمارے قریبی بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، وہ زبان سے اظہار نہیں کر پاتے اور ہم دوسرے علاقوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. مستحق ہے کوئی ہے جسے دیا جائے، تو بہتر ہے کہ پہلے قریبیوں پہ نگاہ کریں. جزاک اللہ. پروفیسر محمد یونس صاحب، اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسی زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے کچھ آپ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین و بعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے. رمضان میں کہ آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح تھی. رمضان جسم کی زکوٰۃ ہے. انسان کو 2 چیزوں سے پیار ہوتا ہے، ایک اپنی ذات سے، دوسرا اپنے مال سے. بالکل. جب اپنی ذات پر بناتے ہے مال چھوڑ دیتا ہے. رمضان المبارک میں ہمیں ان دونوں چیزوں کی زکوٰۃ دینا ہے، مال کی بھی اور مال کی زکوٰۃ ہے. اور پھر یہ کہ رمضان المبارک میں جو ہمیں 1 ماہ تک تقوی کی ٹریننگ کرائی گئی ہے، کیا بات کہ ہم نیکی کو مقدم رکھیں، خواہشات نفس کو پیچھے کریں، بالکل اپنے آپ پر کنٹرول کریں. انسان کی زندگی کے 2 ہی دائیں ہیں، ایک ہے پیٹ کا دائیا، اس کے بعد ہے صنفی خواہش کا دائیا. ان دونوں دائیوں پر ہمیں کنٹرول کرنا سکھایا جا رہا ہے. صحیح. اور جب ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں گے تو انسانوں کی سب سے نکل ملائکہ کے سب میں داخل ہو جائے گا. کیا بات. اور جب انسان ان چیزوں پر پیٹ اور صنفی خواہش کے چکر میں پڑے حیوان ہو جائے گا. تو حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہی تو فرق ہے. تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من افضل الاعمال بعد الفرائض ادخال السرور علی مسلم. فرائض کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی دینا. ایک غریب ہے، آپ نے اس کو کھانا دے دیا. کسی کوئی غم میں ہے، آپ نے اس کا وہ غم دور کر دیا. سب سے بڑا عمل یہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو خوشی دی ما جزاء الا الجنہ، اس کی جزا جنت ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وہ تو پروفیسر محمد یونس صاحب نے ارشاد فرما دیا. اب میں محمد عابد رضی صاحب سے کہوں گا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا فضیلت ہے زکوٰۃ اور فطرہ دینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گفتگو جو ہے رمضان اور زکوٰۃ اور فطرات کے حوالے سے جاری ہے. تو رمضان کے بعد اعمال کیسے جاری رہ سکتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں اس میں ایک بات ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ کسی کی عبادتوں یا اعمال کا محتاج نہیں ہے. بے شک ایسے وہ غنیون عن العالمین ہے. پھر بھی اتنے احکام کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک یہ انسان کے لیے ضروری ہیں، انسان کی بھلائی اس کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کو وہ اپنا مطیع بنانا چاہتا ہے. عبادات کا مقصود یہ ہے. جس طرح رمضان المبارک میں ایک پورے مہینے تک جو ہے وہ انسان کو ایک مسلسل تربیت دی گئی کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کا مفہوم ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، صرف وہ اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کرتے.
یعنی عبادت کی روح اللہ کی اطاعت ہے. اگر اطاعت اس میں نہ ہو تو پھر وہ عبادت بھی عبادت اجر و ثواب کا وہ پیمانہ نہیں رکھتی جو ایک انسان کے لیے ہونی چاہیے. اور فطرہ اور زکوٰۃ، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ مالی زکوٰۃ بھی بندے نے ادا کرنی ہے. زکوٰۃ سے متعلق تو قرآن کریم فرقان حمید نے بڑا واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے مصارف بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اور ہمارے یہاں رمضان المبارک میں ادائیگی زکوٰۃ کا زیادہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جبکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہی ہو، بلکہ ایک سال گزرنے کی شرط رکھی گئی ہے. صاحب نصاب آدمی کے مال پر جب سال مکمل ہو جائے گا، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. ہاں، رمضان المبارک میں نماز عید سے قبل فطرہ ضرور ادا کرے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں تم سے جو بھول چوک، تمہارے الفاظ میں، تمہارے کلام میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ اس کا کفارہ ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے اعمال معلق رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے جب تک وہ اسے ادا نہ کرتے. بہت خوبصورت بات. ناظرین، عابد رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے. اچھا، ایک ابھی تو ہم زکوٰۃ جو مالی زکوٰۃ ہے یا جسمانی زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا. ایک زکوٰۃ اور ہے جو کہ ہم اس معاشرے میں دے سکتے ہیں. ہمیں جگہ جگہ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو آپ سے بلا وجہ الجھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں بلا وجہ الجھتے ہیں، اور شریف آدمی اور پڑھے لکھے آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ ہینڈل کرے. لیکن آفیسز میں، کالجز میں، روڈ پر، چوراہے پر ہر انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ہوتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو تحمل کے ساتھ سنو. تو جب بھی کوئی ایسا شخص جو بدتمیزی پہ اتر آئے تو آپ پر، یعنی ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ خاموش رہے. کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں چپ رہو تاکہ بردباری قائم رہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالم کا بول سیگمنٹ ابھی جاری ہے. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان میں بول. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں بول. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. یہ سیگمنٹ ہے عالم کے بول. علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی ہے زکوٰۃ اور فطرہ. ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ سب کو یہاں دیتا چلوں کہ دیکھیے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کی بات ہے کہ جو بھی ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، خاص طور پر جو مساجد میں پیش نماز ہوتے ہیں، وہ 5 وقت آپ کے لیے، یعنی نماز پڑھ اللہ کی عبادت کے لیے، آپ لوگوں کے لیے یعنی مصروف رہتے ہیں. اپنی عام زندگی میں ان کا روٹین کچھ اور نہیں رہتا، کیونکہ فجر کے بعد ظہر میں دوبارہ آنا ہے، ظہر کے بعد عصر میں آنا ہے، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء. نہ وہ کہیں جاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی کاروبار آسانی سے کر سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ فریضہ انجام دینا ہے. تو جتنے بھی احباب اور صاحب ثروت حضرات ہیں، وہ اکثر لوگ اپنے مسجد کے، مقامی مسجد کے پیش نماز کو رومال یا سوٹ کا تحفہ دے دیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے. لیکن جو صاحب ثروت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نقد کی صورت میں بھی ان کی مدد صرف عید ہی پر نہیں بلکہ روزمرہ کی بنیاد پر کر سکے، کیونکہ ان کو بھی وہی حق ہے. جیسے آپ کے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھنے کا حق ہے، ان کے بچوں کو بھی اسکول میں پڑھنے کا حق ہے. جیسے آپ کو اچھا کھانے کا حق ہے، ان کو بھی اچھا کھانے کا حق ہے. کیونکہ بہت ساری مساجد کے وسائل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیش نماز کو بہت اچھی سیلری دے سکیں. تو میری اپنی ریکویسٹ ہے آپ سے، اور اس کے علاوہ ایک میری درخواست ہے، اور اس پہ علماء کرام سے پوچھیں گے بھی کیا یہ مناسب ہے یا نہیں. درخواست میری یہ، میرے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ جو فطرہ ہم دیتے ہیں، جو ہمیں عید سے پہلے دینا چاہیے، علماء کرام سے پوچھیں گے کیا وہ بہتر ہے کہ ہم پہلے دے دیں، تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ، اگر ہم صبح عید کی صبح دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر کوئی اپنے بچوں کے لیے کچھ لے نہیں پاتے ہیں، مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو فطرے کا جو نصاب ہے، تمام مکاتب فکر کے حوالے سے، فقہ جعفریہ کے حوالے سے، فقہ حنفیہ کے حوالے سے، احناف کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ فقہ
اہل حدیث کے حوالے سے اور مکتبہ دیوبند کے حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ عالم موجود نہیں ہے، ورنہ ہم ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں، لیکن جو مقاد فکر کے علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم فطرے کا نصاب بھی ان سے پوچھیں گے۔ میں چاہوں گا مفتی جناب پروفیسر محمد یونس صاحب فطرے کے نصاب کے حوالے سے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ ساتھ کہ مکتبہ اہل حدیث میں پہلے دے سکتے ہیں فطرہ یا نہیں؟ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عید سے نماز سے پہلے آپ کبھی بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فطرانہ ہر ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر علی کل مسلم یعنی پہلی رمضان کو، 10 رمضان، 5 یہ رمضان، ہر مسلمان عورت اور مرد حتیٰ کہ بچے پر بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سا ہے، ایک سا رسول کو ایک سا دیتے، سا جو ہے تقریباً 2 کلو سے زیادہ بنتا ہے، زیادہ 3 کلو کے قریب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے مطابق آپ دیں، جو آپ کھاتے ہیں آٹا دے دیں، یا جو چیز آپ چاول ہے یہ اسی حساب سے آپ دے یا سکتے اسی حساب سے نقد بھی دے سکتے ہیں۔ اب احناف کے ہم استحسان کے باب پر کہ اس پہ کوئی دلیل تو نہیں، لیکن استحسان کے طور پر کہا کہ آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ غریب کو فائدہ ہے۔ اور جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید سے پہلے کئی دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی 10 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ہاں سے زکوٰۃ پہلے سے جمع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ کی بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ رسول اللہ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زکوٰۃ الفطر، فطرے کی بات بھی کر یہ رہا ہوں۔ فطر بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ فطر پر مقرر چوکیدار مقرر کیا تھا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے زکوٰۃ سے رمضان کے آخر تک کافی زکوٰۃ جمع ہو چکی، ڈھیر لگ گیا تھا، تو حضرت ابی ہریرہ مقرر کیا، تو رات کو شیطان آ گیا اور اسے چوری کر لے گا۔ حضرت ابی ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو، بول گا یعنی منتے ترلے کر مجھے چھوڑ دے کر انی ارفعک الی رسول اللہ، میں تو بھی اللہ کے رسول کے کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اچھا کہتے معاف کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابی ہریرہ کے رسول اللہ ماذا فعل کا سارق، رات جو چور آیا اس نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی منت اللہ کی میں نے چھوڑ دیا، کل پھر آئے گا، تو اللہ کو 3 دن آتا رہو، تیسرے حضرت میں جو چھوڑ پکڑوں، تو یہ زکوٰۃ الفطر تھی، یہ زکوٰۃ الفطر تھی بخاری۔ تو حضرت پھر شیطان کہنے لگا حضرت ابی ہریرہ کو ایک چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، یہ کہ جب تم سو سورہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ کی طرف سے ہمیشہ تمہارے مال محفوظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں فقہ جعفریہ کے حوالے سے سید قمر علی نقوی صاحب یہ بتائیے کہ پہلا سوال تو یہ کہ فطرہ کیا ہم پہلے دے سکتے ہیں عید سے کئی دن پہلے تاکہ وہ تیاری کر سکے؟ دوسرا فقہ جعفریہ کے مطابق فطرے کا نصاب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فطرے کا نصاب یہ ہے کہ جو غذا ہم اغلباً کھاتے ہیں، زیادہ تر گندم کھاتے ہیں تو 3 کلو تقریباً گندم، چاول کھاتے ہیں تو 3 کلو چاول نکالیں گے فی کس کے حساب سے، بچے کا بھی بڑے کا بھی۔ کوئی رات گزارنے کے لیے مہمان آ گیا تو اس کا بھی نکالنا پڑے گا 3 کلو کے حساب سے۔ دوسری چیز یہ کہ فطرے کا تعلق ہے روزے سے، روزے جب تمام ہو جائیں گے اس سے عید کی نماز سے پہلے ظہرین سے پہلے ہمیں نکالنا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ پہلے دے دیا جائے تو لوگ کوئی اپنے کپڑے سلوا لے، کوئی ضرورت کی چیزیں خرید لے، تو اس کے لیے ایک طریقہ نکالا گیا، بیان کیا گیا مراجع عظام کی جانب سے کہ آپ اسے پہلے قرض کی نیت سے دے دیں، پھر عید کی رات نیت کر لیں کہ جو اسے میں نے دیا ہوا تھا وہ فطرے کی صورت میں ہے۔ اچھا، اس طرح اس کی امداد بھی ہو جائے گی اور آپ کی اس حکم پہ عمل بھی ہوگا۔ بس یہ صرف نیت کرنا ضروری ہے، بس نیت کرنا، اور اگر نیت نہ کر پائے؟ نیت تو ارادہ ہے کہ بس یہ فطرے کی صورت میں ہو جائے۔ نہیں، اگر یہ جو شخص نہ کر پائے، نیت نہ کر پائے، تو پھر فقہ جعفری کے مطابق اس طرح کرنا، اگر وہ نیت نہ کر پائے تو وہ فطر نکالے گا۔ نہیں، فطرہ میرا سوال یہ ہے کہ اس نے پہلے سے دے دیا اور قرض والی نیت نہیں کی، بس یہ سوچ کے دے دیا کہ اس کے کام آ جائے، اس کے کام آ جائے تو وہ فطرہ نہیں ہو سکے گا نا۔ اچھا، بس نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، فقہ جعفری ارادہ کے کرے گا مطابق۔ کہ یہ میں نے اسے قرض دیا ہے، پھر آخری رات کر لے گا کہ یہ میں فطرے میں شمار کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مفتی زاہد اسلم صاحب۔ آپ مجھے بتائیے کہ مکتبہ اہل سنت کے حوالے سے کیا ہم پہلے فطرہ دے سکتے ہیں یا اس میں کوئی شرائط ہے؟ اور دوسری چیز نصاب کیا ہے فطرے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عید والے دن ہم فطرہ نکالتے ہیں یہ ہے لاسٹ ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اس کی جو شروع کی ڈیٹ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. مثال کے طور پر کس پر واجب ہے؟ جی. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو جو اس کے حاجت اصلیہ سے ہٹ کر ہو، یا اتنی اس کے بعد نقدی رقد ہو، نقدی قیمت ہو، تو وہ بندہ مالک نصاب بن جائے گا. اب اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، اس پر فطرہ بھی لازم ہو جائے گا. بس فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا شرط ہے، فطرے کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اگر پورا سال اس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن عید والے دن ہی اس کے پاس آ گیا تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عابد رضوی صاحب. یہ بتائیے گا کہ مکتبہ اہل سنت کے حوالے سے کیا فطرہ پہلے دیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی شرائط ہے، یا عید والے دن ہی دینا ہے؟ اور دوسرا اس کا نصاب بتا دیجیے گا. مفتی زاہد اسلم صاحب نے اس کا نصاب بھی بتا دیا اور اس کا وقت بھی بتا دیا. میں ایک اور چیز اضافہ کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم دیتے ہیں، ہمارے یہاں آپ نے بھی ابتدائیہ میں کہا کہ ہمارے قریبی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مستحق وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر سوال کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سفید پوش اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو حسن نیت کے ساتھ خود جا کر پہنچائیں، ان کی عزت نفس کے ساتھ انہیں دیں. یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آ کر آپ کا دامن پکڑ کر آپ سے سوال کرے تو پھر آپ اسے دیں. زکوٰۃ میں بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صدقہ فطر میں بھی، اور بالخصوص ہمارے اعزاء اقربا جو ہیں ان کا صدقہ فطر کے علاوہ بھی ہم پر حق ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی کمزور ہے، میرا کوئی بھائی ہے، میری کوئی بہن ہے، تو اپنے خالص مال میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے. یہ مسلمانوں کے باہم دوسرے پر حقوق ہے. جزاک اللہ. جملہ رہ گیا. جی. بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 7.5 تولے سونے کے جو نصاب ہے، مقدار ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس صرف سونا ہی سونا ہو. اور 52.5 تولے چاندی کے جو نصاب ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہو. ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اور تو اگر سونا چاندی موجود نہیں ہے ہاں تو ہمارے پاس مختلف اجناس ہیں. مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے اور 10-12 تولے چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، تو سب کو ملا کر اگر آپ کی قیمت مقدار نصاب کے برابر پہنچتی ہے، مثال کے طور 1,80,000 کے قریب، تو آپ مالک نصاب ہے. بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس سونا چاندی بالکل بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، کوئی تو مسئلہ پھر جو بھی مال ہے اس میں سے جی جو بھی ان کی حاجات اصلیہ سے ہٹ کر بچ کر مال ہے اس پر ہوگی زکوٰۃ. مولانا کا موقف آپ سن لیا. اہل الحدیث کے ہاں زکوٰۃ الفطر کے لیے نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا. ہر شخص دے گا، اچھا. ہر مومن بھی دے گا، حتیٰ کہ بچے کی طرف سے بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو بچہ پیدا اس کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جعفریہ میں بھی اسی طرح ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے، بچوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے جو اسی دن پیدا ہوا اس وقت اس پر تو نصاب نہیں ہے، پھر اس پر کیوں بس وہ نصاب کا فرق ہے، باقی سب اوکے ہے. بچے ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے ناظرین، کیونکہ یہ ایک اہم موضوع تھا جس پر تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس مکتبہ فکر کے حوالے سے فالو کر سکیں. ایک کمی محسوس ضرور ہوئی ہے کہ مکتبہ اہل دیوبند سے ہمارے پاس ابھی اس وقت کوئی عالم دین موجود نہیں، لیکن جو مکتبہ اہل دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی عالم دین سے فطرے کے نصاب کے حوالے سے ضرور حاصل کریں. کیونکہ ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ مکتبہ اہل دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب میرے خیال سے عمرے پر چلے گئے ہیں، تو عمرے پر چلے گئے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنا بالکل لازم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں، جہاں اللہ ایک سجدے کے ثواب میں آپ کو 1000 سجدوں کا ثواب دے رہا ہے، اسی طرح جب آپ عام دنوں میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی امداد کرتے ہیں، تو اللہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے. لیکن خاص طور پر رمضان میں جب آپ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ اس کا کئی 1000 درجہ بڑھ کر آپ کو عطا کرتا ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے. ختم کرنے سے پہلے بتاؤں، صدقۃ الفطر رسول اکرم نے فرمایا انہ طہرۃ للصائم، روزے میں جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ اس سے پاک کر دیتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ ناظرین. اب میں علماء کرام کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا شکریہ، محمد عابد رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی بریک کا وقت ہو گیا، اب بتائیے. کیا گزارش یہ ہے کہ فطرے وغیرہ کے ساتھ ساتھ ابھی جو ٹینکر سے ہمارے لوگ یہاں دنیا سے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن خلق بھی کیا جائے. اگر فطرے سے ہٹ کے بھی اگر ان کے گھر جا کے ہم کو تحفے تحائف پیش کر سکیں تو ان کی دل جوئی ہوگی. بالکل، یہ بھی انسانیت. بالکل. جو حادثات، ٹریفک حادثات میں ویسے ناگہانی موت کا شکار ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو آپ کے علاقے میں مستحقین ہیں ان کی بھی مدد ضرور کریں اور دل جوئی کریں. اگر پیسے نہیں دے سکتے، آپ کے پاس نہیں ہیں، تو جا کر ہمدردی کا اظہار ضرور کریں. اور عید
سے پہلے ہر اس شخص کے گھر جا کر جس کے گھر لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، پہلی عید ہے، ان کے گھر جا کر ان کے غم کو ضرور بانٹیے کہ آپ کے پیاروں کے بغیر آپ کی پہلی عید ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ علماء کرام کا بہت شکریہ، قمر علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ، مفتی زاہد الاسلام آپ کا شکریہ، عابد رضوی صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر محمد یونس صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔